अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। एक्शन कमेटी के मौक़िफ़ की तहरीर हो रही है। ताकतवर शख्सियत की जो है वो रावलाकोट धरने में आमद हुई। ख्वाजा आसिफ साहब की बदतमीज़ी, डेडलाइन का आज आखिरी दिन है, इसके बाद क्या हो सकता है। बिलावल भुट्टो का बयान, वो भी कौमी असम्बली में, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मसदाक ये बात क्यों है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने जो है वो इनकार कर दिया है। इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे और बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। साहिबो देखिए कि कश्मीरियों को कभी रॉक एजेंट कहा गया, कभी कुछ कहा गया, और कह कौन रहा है पाकिस्तान के अंदर से लोग और आज़ाद कश्मीर के सियासतदान। जब कभी कोई किसी के सामने अपना हक़ मांगने की असूल के लिए साहिबो खड़ा हो जाए और आप उसको हक़ ना देना चाहें तो तब तोहमत लगाई जाती है। तोहमत वो होती है, तोहमत की तारीफ़ ये है कि जिसका सबूत ना हो। तो अगर पाकिस्तान से बैठ के कुछ लोग ये कहेंगे ये रॉ के एजेंट हैं, तो फिर हमारा वकील जो है वो भी एजेंट हुआ ना। आप एजेंटों के वकील बने रहे। यही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जब कलअदम करार नहीं दी गई थी तो आप इसी के साथ मुज़ाकरात करते थे। कल भी इसी के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, आज भी इसी के साथ होने और मुस्तकबिल में भी इसी के साथ होने। तो लिहाजा हट दर्मी जो है वो किसी बात का हल नहीं हुआ करती। तो साबित ये हुआ कि जो आपने हट दर्मी दिखाई, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी अपनी चीज़ों के ऊपर डटी रही, तो हालात ख़राब हुए और ताकत के ज़ोर से धरने के अंदर बैठे हुए लोगों को आप ना डरा सके, यानी कि तादाद उससे भी बढ़ गई। आज की डेडलाइन थी, बल्कि पहले 23 जून की डेडलाइन दी गई जो ख़त्म हो गई थी गुज़श्ता रोज़, फिर आज की उन्होंने डेडलाइन दी है। आज भी डेडलाइन जो है वो चंद घंटों के बाद ख़त्म हो जाएगी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ये डेडलाइन थी। तो उसके बाद वो लॉन्ग मार्च करेंगे रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ। वहाँ जाएंगे, वहाँ पर भी उन्होंने धरना देना है। इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, जवान, जब सारे लोग शामिल हाल हैं, तो क्या आप उनको ज़बरदस्ती या गोली और ताकत के ज़ोर के ऊपर रोक पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये एक मुतनाज़ा इलाका है जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है और कुछ हिस्सा भारत के पास है। मैं बरतानिया के अंदर जब किसी को तारफ़ करूँ कि मैं कश्मीर से हूँ तो लोग हमें बड़ी मज़लूम निगाहों से देखते हैं। बड़े मज़लूम लोग हैं। वो इसलिए कि दुनिया को पता है, ख़ासकर जो जर्नलिस्ट होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स को कवर करें या दीगर चीज़ों को कवर करें, तो उन्हें लगता है कि ये लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अब उन्हें ये तो नहीं पता ना कि जिनसे आज़ादी चाहिए या जो हमें आज़ादी दिलवाना चाहते थे उनके साथ या वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो ये बात करने का मकसद ये है कि अगर आप इस मुतनाज़ा इलाके के अंदर जो जायज़ हकूक़ मांग रहे हैं उनको ताकत के ज़ोर के ऊपर जो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अब देखिए कि जो सेनेटर मुश्ताक हैं वो रावलाकोट गए, कुछ अमेरिका से आए हुए लोग वहाँ पे गए, उन्होंने तकारीर की। जो शख्स जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरने में गया उसने वापस आके बबांगे दोहल कहा कि ये लोग जो हैं वो असला लेस हैं, ये पुरअमन हैं। वहाँ पे ख़वातीन को हमने देखा है वो बैठे हैं, किसी को नहीं छेड़ रहे। तो लिहाजा इनके साथ बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। बासूरत दिगर जो है इसका हल और कोई नहीं है। मैं छोटी सी बात रिपीट कर दूं कि चीफ़ सेक्रेटरी और ये सारे लोग कल कह रहे थे और आईजी कि जितने भी धरने के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो अपने आप को कानून के हवाले कर दें। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी तो नहीं कह रही ना कि कानून जो है वो इनके हवाले हो जाए, या वो कानून को तो हाथ में नहीं ले रहे और बग़ैर किसी शर्त के जो है वो धरना ख़त्म कर दें। अगर उन्होंने ऐसा करना होता या उनकी कोई ऐसी सोच होती तो वो धरना देते क्यों? दर्जनों जाने क्यों जाती हैं? सैकड़ों लोग ज़ख्मी क्यों होते? सैकड़ों FIR क्यों होती? तो लिहाजा किसी के साथ भी मुज़ाकरात करने हों तो धमकी अमेज़ लहजे में नहीं, इज़्ज़त देते हुए उसके साथ बात करनी चाहिए। सुलह हुदैबिया भी होती रही है, गैर मुस्लिम के साथ मुज़ाकरात होते रहें। ये तो हमारे अपने, आप देखें ना, जनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में जाके हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब, वो अमेरिका और ईरान की जंग बंदी करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में चंद हज़ार लोग बैठे हुए हैं, वो हैं भी अपने, तो उनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करते जी? मसला क्या कोई अना का मसला है या कोई ज़िद है, या आपने ये साबित करना है कि देखिए हमने कश्मीरियों को, ताकतवर लोग थे, मजबूत लोग थे, दलेर थे, गैरतमंद थे, हमने उनको भी कुचल दिया, लिहाजा ये PTI वाले, ये बलूचिस्तान वाले, ये बाकी लोग कौन होते हैं जो आके हमारे सामने खड़े हो जाएं।
تو یہ جو طاقت کا نشہ اور طاقت کا خمار ہے، وہیں پہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنی باتوں پہ ڈٹی ہوئی تھی، اب اس نے لچک پیدا کی اور انہوں نے کہا چھوڑیں ساری باتوں کو، 5 جون کی حیثیت جو ہے وہ اس کو بحال کر دیں۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 5 جون کی حیثیت یہ ہے کہ جو کالعدم قرار دیا ایکشن کمیٹی کو واپس لے لیں، جو ایف آئی آر کی ہیں 5 جون اور جو پچھلی ایف آئی آر کو ری ایکٹیویٹ کیا ہے ان کو ختم کر دیں، اس کے ساتھ جو فورسز بلائی ہیں ان کو واپس لے جائیں، اور ایک اور چوتھی بات اس کے اندر شامل تھی، تو ہم جو ہے وہ دھرنا ختم کر دیں گے اور پھر مذاکرات کی میز کے اوپر آ جائیں گے، چونکہ آگے الیکشن ہونے ہیں، اوپر سے انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے، لوگ بڑی مشکل میں ہیں، تقریباً 2 ملین سے زائد جو کشمیری ہیں وہ بیرونی دنیا میں ہیں، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، سمجھ ہی نہیں ہے، کاروبار بند ہیں۔ آپ امیجن کریں نا، 15 دنوں سے خواتین بچے بوڑھے باہر ہیں، 80% جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، وہ لوگ کیسے گزر بسر کر رہے ہوں گے، اور اوپر سے کھانے پینے کی بھی مشکلات آ رہی ہیں۔ وہیں پہ جو خواجہ آصف صاحب نے ایک بدتمیزی کی ہے کہ راولہ کوٹ کے لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ خواجہ صاحب، ایک تو آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ کے منہ سے معذرت کے ساتھ غلاظت ٹپکتی ہے۔ آپ کو جو ہے وہ جواب دیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اچھا جواب دیا، میں اس کے اوپر بھی تبصرہ کروں گا، لیکن خواجہ صاحب آپ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں نا، اور یہ راولہ کوٹ ہے۔ اب سیالکوٹ کا اور آزاد کشمیر کا بارڈر جو ہے وہ ساتھ لگتا ہے، زبان بھی ملی جلی ہے، کلچر بھی ویسے کا ویسا ہے۔ آپ کو تو بہتر پتہ ہے نا کشمیریوں کے حوالے سے، تو یہ وہ راولہ کوٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندہ ہوتے ہوئے، مر کے کھال نہیں اتاری گئی تھی، زندہ اپنی کھالیں اتروا دی تھیں، سبز ملی خان اور جو دوسرے تھے، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ تو جس قوم کے اندر کوئی غیرت ہو، وہ کوئی نظریہ رکھتے ہوں، وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، تو انہیں یہ کہنا کہ یہ کشمیری ہی نہیں لگتے تو کیوں ایسی تہمت لگاتے ہیں؟ ہم کہیں کہ آپ کی شکل آپ کے ابا جیسی نہیں ہے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ ہم یہ کہہ دیں جی کہ آپ تو پاکستانی ہے ہی نہیں ہے، سیالکوٹ میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے، کہیں بنگلہ دیش سے آ گئے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو کسی بھی بندے کی، کسی بھی علاقے کے لوگوں کی ذات کے اوپر جو ہے وہ ایسے تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ تو خواجہ آصف صاحب کو پتہ نہیں پریشانی کس طرف کی ہے، ویگو ڈالوں والوں کی، جو کہ حکومت کے اندر لالے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ساتھ میں وہ بیٹھے ہوئے ابصار عالم صاحب، شرم اور حیا آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ کسی قوم کے اوپر آپ تہمت لگاتے، اور ایک صحافی بیٹھا ہوا ہے، میں تو خیر ان کو صحافی نہیں کہوں گا، وہ دوسرا بندہ بیان دے رہا ہے اور اس سے وہ صحافی جو ہے وہ کہہ رہا ہے بالکل ایسا ہی اتفاق کر رہا ہے۔ تو کیوں بلا وجہ جو لوگ پہلے سے دکھی ہیں، مشکل میں ہیں، کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے جائز حقوق کی بات کرتے ہیں، اور آپ ان کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں غلاظت آپ کی زبان کے اندر سے نکلتی ہے؟ آپ کو شرم ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے۔ میں آپ ہی کا جملہ آپ کے اوپر کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو ہمیں کوئی اختیار تو نہیں ہے نا بد اخلاقی کریں آپ کے ساتھ، لیکن سوچ اچھی نہ ہو تو کم از کم بات نہیں کرنی چاہیے، اگر کرتے ہیں تو سوچ لیا کریں کہ آپ کیا بات کریں۔ پھر بلاول صاحب نے کہا جی کہ جائیں وہاں پہ بات کریں ان لوگوں کے ساتھ، اچھی بات ہے، خواجہ آصف کے اوپر انہوں نے تنقید کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب، حکومت کس کی ہے آزاد کشمیر میں؟ آپ کی۔ وزیر اعظم کس کی پارٹی کا ہے؟ آپ کی۔ صدر آزاد کشمیر کس پارٹی سے ہیں؟ آپ پیپلز پارٹی کی پارٹی سے ہیں، وہ جس کے آپ چیئرمین ہیں۔ تو جب حکومت آپ کی، صدر آپ کا، سارا نظام آپ کا، تو یہ خواجہ صاحب کے اوپر تو بڑاس نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں، لیکن آپ یہ بات وزیر اعظم اور صدر آزاد کشمیر کو کیوں نہیں کہتے جاؤ وہاں بات کرو؟ کیا حرج ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر اگر راولہ کوٹ کے جلسے میں چلے جائیں؟ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں صاحبو، آپ کو یاد ہوگا میں نے خبر دی تھی کہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب بلاول صاحب سے جا کے ملے، وہاں کہا جی کہ ہم سے پوچھے بغیر فورسز بھیجی گئی ہیں، ہم سے پوچھے بغیر یہ سارے عمل کیے گئے ہیں، کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ بلاول صاحب وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو ساتھ رکھ کے وزیر اعظم پاکستان سے ملے۔ اب 2 وزیر اعظم اور ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب جب مل رہے ہیں تو وہاں پہ بات نہیں بنی، تو پھر 2 وزیر اعظم اور بلاول بھٹو زرداری صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے ملے۔ وہاں جب گئے تو چاروں نے جب بات کی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں ان سے مراد آپ سمجھ آئیے۔ تو جب پیپلز پارٹی کو پوچھا نہیں گیا، وزیر اعظم پاکستان بے اختیار ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس میٹنگ میں کہا کہ ہماری حکومت، ہمارا وزیر اعظم، ہماری اسمبلی، ہم سے پوچھے بغیر یہ سارا کچھ کیا گیا، ہمیں ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، تو یہی بات میڈیا کے اوپر آ کے بلاول صاحب کہہ دینا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے اوپر تنقید مت کریں۔ آپ خواجہ کے اوپر تو تنقید کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جائیں ان سے بات کریں۔ کیا آپ کے پاؤں میں مہندی لگی ہے؟ کیا بلاول صاحب آپ کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہے؟
کیا آپ بہرے اور گنگے ہو چکے ہیں؟ معذرت کے ساتھ آپ راولہ کوٹ چلے جائیں نا، ہیلی کاپٹر میں آپ کو دیتا ہوں. آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کی اپنی حکومت، اپنا وزیر اعظم، آپ رکھیں وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو ساتھ. اگر آپ آزاد ہیں تو جائیں راولہ کوٹ میں، آپ بات کریں، دیکھنا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرد، خواتین، بچے، بوڑھے کھانا بھی کھلائیں گے، ماسیر کہتے ہیں ان کو، وہ آپ کی بات بھی سنیں گے. لیکن آپ کو کسی اور سے اجازت چاہیے. آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکیں. آپ لوگ آزاد نہیں ہیں. تو یہ لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے جائز حقوق کے لیے کسی حد تک مزید ان کو آزادی ملے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ کام کرتے ہوئے نا ان لوگوں کہ گھروں کے اندر چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو گیا، لوگ زخمی ہوئے ہیں، لوگ شہید ہو چکے ہیں، لوگ بھوکے پیاسے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی قوم کی مائیں بہنیں وہاں پہ بیٹھی ہوں نا، وہ کوئی بھی ہوں، دل کو محسوس ہوتا ہے. وہ عورتیں، وہ خواتین ہیں، مردوں کی اور بات ہوا کرتی ہے. کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ تکلیف نہیں ہوتی کہ ہماری عورتیں باہر نکل کے احتجاج کر رہی ہیں، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی شنوائی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، الٹا ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں صحافیوں کے اوپر ایف آئی آر کر رہے ہیں. یہ حال نہیں ہے بھائی. یہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر یہ فارمولہ کسی حد تک کام کر کے چند لوگوں نے ویڈیو بیانات دے دیے ہیں. یہ سارے لوگ ایسے نہیں کریں گے. میں نہیں کہتا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، وہ بیچ میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو جائز باتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، بیٹھیں ان کو سمجھائیں. انڈیپینڈنٹ کوئی کمیشن بنا دیجئے، اس کے تحت فیصلہ کیا جائے. تو یہ آپ نے ٹال لیا کہ وہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، فلاں چیز کر رہے ہیں. بھائی حکمت بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا. جب حل کرنا ہو تو آپ تو ایران کی جنگ کی صلح کروا چکے ہیں اور کروا رہے ہیں. یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں اور اپنے لوگ ہیں، ان کی صلح کو کیوں نہیں کرواتے؟ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھتا ہوں. ایکشن کمیٹی کے موقف کی تائید یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے اسمبلی میں دوران خطاب کہا کہ لیگی وزراء کی غیر ذمہ داری ناقابل قبول ہے. خواجہ آصف کشمیر مخالف بیان پر معذرت کریں، یعنی کہ معافی مانگیں. رانا ثناءاللہ نے خود کہا کہ 12 سیٹیں ہماری جیب میں ہوتی ہیں، یہ آپ کی غیر ذمہ داری ہے. وہاں موجود لوگوں کی باتیں اپنی جگہ، مگر آپ تو ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. مولانا کو سپیس دیں تاکہ وہ مسئلہ حل کریں. راجہ پرویز اشرف نے بھی خواجہ آصف سے معافی کا مطالبہ کیا، جو کہ اچھا کیا خواجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی. اور بلاول صاحب کی اس بات کو میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن میں نے تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. اب مولانا نے کہا کہ ایکشن کمیٹی نے ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا ہے. انہوں نے لانگ مارچ کی کال کو مؤخر کیا، بالکل کیا 2 بار. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایکشن کمیٹی ذمہ داری کا ثبوت پیش کر رہی ہے، جبکہ دیگر لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب یہ جو دیگر لوگ ہیں وہ کون ہیں جی؟ سیاستدانوں کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ہے تو کیا زبان سے چند جملے بولتے ہیں، وہ بھی کوئی اچھے بولتا ہے، کوئی برے بولتا ہے. دیکھیں نا، خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، وزیر دفاع کے انڈر صاحب و فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب آتے ہیں، لیکن وہ کشمیریوں کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب یہ کام نہیں کر رہے کہ میں کوئی اس کے اندر مثبت رول ادا کروں. پھر بلاول صاحب ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ مسئلہ وہیں کا وہیں، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور نمبر گیم ہو رہی ہے. اب رانا ثناءاللہ نے نہایت ہی غیر ذمہ داری کا خطاب کیا اور یہ کہا کہ مسلح لشکر یا جتھا جو ہے، جو مظفر آباد چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کو بھی کہتے تھے چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، فلاں کرنے آ رہے ہیں، یہ تقیہ کلام ہے ان کا. کہا کہ یہ لوگ پاکستان مخالف لوگ ہیں، سارا کشمیر کھلا ہے، ماں سوائے راولہ کوٹ کے یہ لوگ الیکشن میں تاخیر کروانا چاہتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے، یہ آپ کو غلط انفارمیشن ہے یا آپ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. پھر دیکھیں گزشتہ رات سینیٹر ریٹائرڈ مشتاق احمد وہاں گئے، لوگوں سے ملے اور واپس آئے، اور وکلا کا صحافیوں کا وفد بھی گیا. 3-4 روز پہلے کچھ امریکہ سے آئے ہوئے لوگوں کا وفد بھی گیا، واپس آئے. سب نے ایک ہی بات کی، یہ لوگ پاکستان مخالف بالکل نہیں ہیں، یہ لوگ مسلح بھی نہیں ہیں، یہ لوگ پرامن ہیں. اور یہ سب سے بڑھ کے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اتنی تعداد جو ہے اس کو تشدد کے ذریعے ناکام نہیں کیا جا سکتا. میں پہلے دن سے آپ کو یہی بات بیان کر رہا ہوں. آج ایکشن کمیٹی کی دی گئی دوسری ڈیڈ لائن بھی ختم ہو جائے گی. کل دوبارہ سے کال کا اعلان کیا جائے گا، مگر آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد اگر حالات کو سیریس لیا جاتا ہے تو معاملات ٹل سکتے ہیں. یہی واحد حال ہے، چونکہ عوام کی بہت بڑی تعداد صاحب وہاں پہ موجود ہے، لہٰذا معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا ضروری ہے. اب الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کو بطور جماعت رجسٹرڈ کیا جائے اور ان کو انتخابی نشان ظاہرہ، پھر سارا کچھ ملے گا. لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی رد کر دیا گیا، یعنی کہ انکار کیا گیا، اور سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے. کس کی جانب سے جی؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے. ہم نہیں کریں گے. یہاں صاحبوں کوئی آزاد نہیں ہے، یہاں کوئی حال نہیں ہے، یہاں سب بے حال ہیں. تو لہٰذا آزاد کشمیر کے اندر جو چیزیں ہیں، جو سارے حالات ہیں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی ان کا پرسان حال ہے.
کوئی حل ہوگا کیا؟ یہ لوگ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ احتجاج کرتی رہیں گی، زبردستی ان کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو آپ ایک نئی چیز کو، نئی نفرت کو جنم دیں گے جو بڑی دیر پا ہوگی، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا اور پاکستان کے ساتھ جو والہانہ رشتہ ہے اسے آپ کمزور کر رہے ہیں۔ آج کروائیں ریفرینڈم، الحاق پاکستان کا نظریہ کمزور ہوا۔ میں کہتا ہوں ہر 5 سال کے بعد پاکستان کو آزاد کشمیر میں ریفرینڈم کروانا چاہیے تھا، یہ پچھلے 77 سالوں میں، کہ بتائیے آپ کی رضا کیا ہے۔ وہ کہتے الحاق پاکستان، آج کروا کے دیکھیں ریفرینڈم کیا رزلٹ آتا ہے، لگ پتہ جائے گا۔ اپنے ملک کے اندر نا بہتری کے لیے انتشار نہیں پھیلاتے، عدم استحکام پیدا نہیں کرتے، استحکام پیدا کرتے ہیں اور امن پیدا کرتے ہیں، اور نفرت نہیں پھیلاتے، محبت پیدا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے معیشت بھی بہتر ہوتی ہے، ریاست بھی مضبوط ہوتی ہے، ادارے بھی، اور پھر ان اداروں کے اندر اور ان عہدوں کے اوپر بیٹھی ہوئی شخصیات بھی۔ تو صاحبو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔